Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mrs. Friha Qadri here for economics class. How are you all students? I am good and hope you are enjoying good health. Hope you are attending your classes, and if you are not doing so, it is my humble request to you, please start taking the class regularly. This is for your bright future and we are concerned for your bright future. So please pay attention to this effort. You can make this effort more successful with your cooperation, and you can cooperate only in this way if you will respond us, and your feedback is much necessary to continue this process. Today is the sixth lecture, which is I am going to deliver. Chapter is chapter 1, which is about the national income. uh, अभी हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है जो कि कौमी आमदनी से मुतालिक है. Topic of the day is measurement of the national income, and in this topic we will discuss the further two methods, method 2 income method and method 3 total expenditure method. आज का जो टॉपिक है वो कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके हैं. कल भी हमने कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीके ही पढ़ा था, लेकिन कल हमने उसका फर्स्ट मेथड देखा था, और आज हम देखेंगे जो कि प्रोडक्ट मेथड था. आज हम देखेंगे सेकंड मेथड जो कि इनकम मेथड यानी कि आमदनी का मजमूआ है, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यानी कुल अखराजात का मजमूआ. सो आज का टॉपिक हमारा नेशनल इनकम की मेजरमेंट से मुतालिक है, जिसके 3 तरीके थे और हमने एक तरीका कल पढ़ लिया था. बाकी के 2 तरीके हम आज पढ़ के यानी इस टॉपिक को आज हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह. मेथड 2 आमदनियों का मजमूआ या आमलीन के मुआवज़ों के मजमूआ के हिसाब से. दिस इज़ नोन एज द इनकम मेथड आल्सो. आमदनियों का मजमूआ या आमलीन के मुआवज़ों के मजमूआ के हिसाब से, एंड दिस इज़ नोन एज द इनकम मेथड. व्हाट इज़ द नेशनल इनकम? कौमी आमदनी से मुराद मुल्क के तमाम अफराद की आमदनियों का मजमूआ है. नेशनल इनकम इज़ द समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ कंट्री. अब क्या है यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि कौमी आमदनी से मुराद मुल्क के तमाम अफराद की आमदनियों का मजमूआ है. ये तो एक जनरल बात है जो कि हमें पता है. आज हमने डिस्कस ये करना है कि जो आमदनियों का मजमूआ है या आमलीन के मुआवज़ों के मजमूआ के लिहाज से हम इनकम मेजरमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर द नेशनल इनकम, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द इनकम मेथड, क्योंकि इसमें हमने इनकम्स को डिस्कस करना है. एज यू नो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसा कि आप जानते हैं आमलीन पैदाइश 4 हैं. 4 आमलीन पैदाइश हैं. कौन कौन से आमलीन पैदाइश हैं? लैंड, ज़मीन, लेबर, मेहनत, सरमाया, कैपिटल और तंजीम यानी कि एंटरप्रेन्योर. हमारे पास कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: ज़मीन, लैंड, मेहनत, लेबर, सरमाया, कैपिटल, तंजीम, एंटरप्रेन्योर. एंड व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जाहिर है जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में उसका मुआवजा अदा करना पड़ता है. अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में हमें जो मुआवजे अदा करने पड़ते हैं उनके क्या नाम हैं या उन्हें क्या कहा जाता है? ज़मीन को इस्तेमाल करने का मुआवजा क्या कहलाता है? लगान यानी कि रेंट. ज़मीन को इस्तेमाल करने का मुआवजा लगान यानी रेंट कहलाता है. मेहनत को इस्तेमाल करने का मुआवजा उजरत यानी कि वेज कहलाता है. और सरमाया को इस्तेमाल करने का मुआवजा सूद यानी कि इंटरेस्ट कहलाता है. और तंजीम को इस्तेमाल करने का मुआवजा मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कहलाता है. यानी जो भी आमलीन पैदाइश इस्तेमाल किए जाते हैं उन तमाम आमलीन पैदाइश के इस्तेमाल के बदले में उनको मुआवजे अदा किए जाते हैं. जैसे कोई शख्स अपनी ज़मीन काश्तकारी के लिए किसी शख्स को देता है, तो वो शख्स जो काश्तकारी करेगा वो मुफ्त में काश्तकारी नहीं करेगा,
بلکہ اس رقم کا اس زمین کو استعمال کرنے کا معاوضہ ادا کرے گا جو کہ لگان کہلاتا ہے۔ اب اگر اسی طرح اگر ہم محنت کی بات کریں تو ہم جو محنت کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں ایک محنت کر رہی ہوں، محنت کے بدلے میں مجھے میری سیلری ملتی ہے، اجرت ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے، ویج ملتی ہے۔ جیسے میں نے محنت کیا کی آپ کو پڑھایا، اگر آپ اپنے گھر میں ایک پلمبر کو بلاتے ہیں جس سے آپ اپنے گھر کے سینیٹری کا کام کرواتے ہیں تو وہ محنت کرتا ہے آ کے، وہ ایک مزدور ہے اور اس کے بدلے میں وہ اجرت لیتا ہے۔ آپ کسی کارپینٹر سے فرنیچر بنواتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی وہ آپ لوگوں سے اجرت اپنی وصول کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ایک سروس دے رہا ہوتا ہے۔ اب سرمایہ کیا ہے؟ کیپٹل۔ کیپٹل از دا پارٹ آف ویلتھ۔ سرمایہ دولت کا حصہ ہے بٹ کیپٹل از دیٹ پارٹ آف ویلتھ which is used to produce more wealth۔ سرمایہ دولت کا وہ والا حصہ ہے جو مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کیپٹل کو استعمال کرنے کا معاوضہ کیا ہے؟ سود۔ ویری کامن ایگزامپل، ہم بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، بینک ہمیں ویسے ہی قرضہ نہیں دیتا، بینک ہمیں سود پر قرضہ دیتا ہے۔ وہ سود کیا ہے؟ وہ سود وہی اضافی رقم ہے جو ہم نے اصل رقم کے علاوہ ادا کرنا ہی ہوتی ہے۔ لیٹس سپوز میں نے بینک سے 1,00,000 روپیہ قرضہ لیا ہے، 1,00,000 روپیہ قرضہ میں نے 6 مہینے کے لیے لیا ہے اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 6% ہے، یعنی 10% ہے۔ اب 6 منتھ کے بعد میں نے بینک کو 1,00,000 روپے واپس کرنے ہیں، لیکن میں اس کو 1,00,000 واپس نہیں کروں گی۔ آپ کہیں گے کہ کیوں میں اسے 1,00,000 واپس نہیں کروں گی؟ کیونکہ بینک سے میں نے قرضہ جو لیا ہے، بینک کی ایک رقم استعمال کی ہے، بینک اس رقم کو استعمال کرنے کا معاوضہ مجھ سے لے گا۔ میں نے 1,00,000 روپیہ بینک سے قرضہ لیا، انٹرسٹ ریٹ 10% ہے، تو میں بینک کو 1,10,000 روپے واپس کروں گی، یعنی 10,000 روپے جو اضافی میں نے بینک کو واپس کیے ہیں وہ دراصل سود کی رقم ہے، اور سود کیا ہے؟ سرمایہ کے استعمال کا معاوضہ ہے۔ تنظیم، کوئی بھی انٹرپرینور ہوتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے، یعنی جو لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں وہ تنظیم کہلاتے ہیں۔ اور کوئی بھی شخص بزنس کیوں کرتا ہے؟ کبھی بھی وہ اپنے مائنڈ میں یہ نہیں رکھتا کہ میں یہ کاروبار کروں گا تو مجھے نقصان۔ اب یہاں پہ ہم 1 by 1 ان کو ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لگان، اگر ہم لگان کو دیکھیں تو لگان کیا ہے؟ رینٹ، حقیقی جائیدادوں کے کرایہ جات۔ حقیقی جائیدادیں کیا ہیں؟ جو ہمارے فارم ہاؤسز ہیں، جو زرعی اراضی ہوتی ہے، جو غیر زرعی اراضی ہوتی ہے یعنی زمین جو ہوتی ہے، رہائشی مکانوں کے کرایہ۔ جیسے رہائشی مکان کیا ہوتے ہیں؟ ہم گھر بناتے ہیں، کسی گھر میں ہم خود رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے، جیسے اگر میرے پاس 2 گھر ہیں تو ایک گھر میں میں خود رہ رہی ہوں اور دوسرے گھر کو میں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اس کا کرایہ میرے پاس آتا ہے۔ یا نیچے والے پورشن میں خود رہ رہی ہوں، اوپر والے پورشن کو میں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اس کا کرایہ میرے پاس آ رہا ہے، تو وہ لگان ہے۔ کیا ہے لگان؟ حقیقی جائیدادوں کے کرایہ جات اور رہائشی مکانوں کے کرائے۔ فار ایگزامپل کیا ہے؟ زمینیں، زمینیں جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں، قدرتی عطیات اس میں شامل ہیں، اور مکانات اس میں شامل ہیں۔ اب اجرت کیا ہے؟ اجرت یعنی کہ ویج۔ سرکاری، اگر ہم اجرت کی بات کریں، اگر ہم ویج کی بات کریں، سرکاری اور نیم سرکاری یعنی گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ ہے، جو پبلک سکولز ہوتے ہیں ان کو آپ سیمی گورنمنٹ کہہ دیں۔ نجی ادارے کے ملازمین، نجی یعنی پرائیویٹ اداروں کے جو ملازمین ہوتے ہیں، جیسے بینکس پرائیویٹائز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ سیمی گورنمنٹ بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں، سکولز ہیں ایسے۔ پلس ڈاکٹر، وکیل، جج، استاد وغیرہ کی تنخواہیں، یعنی ہم جو لوگ سرکاری ملازمین ہیں ان تمام ملازمین کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ فلاح و بہبود کے لیے ملنے والے فنڈ، فلاح و بہبود کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی بہتری کے لیے جو فنڈز استعمال کرتے ہیں وہ فلاح و بہبود کے فنڈز کہلاتے ہیں۔ بہتری کیسے؟ اپنی صحت کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، اس کے علاوہ بونس ملتا ہے، ریکریشن الاؤنسز ملتے ہیں، یعنی تفریح کے لیے کہ سال میں ایک دفعہ آپ تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، اس سے بھی انسان کی صحت پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی تحفظ کے لیے ملنے والی رقم، سوشل سیکیورٹی کے لیے ملنے والی جو رقوم ہوتی ہیں وہ تمام اجرت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب سود کیا ہے؟ سود کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، not working. Why it's not working? I'm unable to understand.
چلے سود کیا ہے؟ سود حکومت کی طرف سے دیے جانے والے قرضوں پر ادا ہونے والا سود. یعنی حکومت جو قرضے دیتی ہے یا جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل کوٹ کی، یا بینک سے جو ہم قرضے لیتے ہیں اس پر ہم سود ادا کرتے ہیں، اس سارے پر ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ سود ادا کرتے ہیں، اور وہ سود کی رقم حکومت کے پاس جاتی ہے. مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں کے بانڈز پر حاصل ہونے والا سود. سود سے سمپل آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں اپنے کہ اضافی رقم ہے، اور اس اضافی سود سے سمپل آپ یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ یہ ایک اضافی رقم ہے، اور یہ جو اضافی رقم ہے یہ ہم اس لیے اس اضافی رقم کو پے کرتے ہیں کیونکہ ہم ضرورت کے وقت حکومت کی طرف سے ملنے والی ایک سہولت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس رقم کو، اس فنڈ کو، اس پیسے کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. سرکل تھوڑا ایکسٹرا لارج ہو گیا، سو آئی ریز اٹ اینڈ آئی ول ٹرائی اٹ again. So حکومت کی طرف سے دیے جانے والے قرضوں پر ادا ہونے والا سود، مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں کے بارڈز پر حاصل والا سود. سود کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل رقم کے علاوہ ہم جو اضافی رقم ادا کرتے ہیں وہ سود کہلاتی ہے، اور سود کیا ہے؟ سود رقم کے استعمال کا معاوضہ ہے. اس کے بعد آتا ہے منافع جات یعنی کہ پروفٹس. پروفٹس کیا ہیں؟ وٹ آر دا پروفٹس؟ انفرادی کاروبار، یعنی آپ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہوں، نجی کاروبار کر رہے ہوں، اس سے حاصل ہونے والا منافع. پارٹنرشپ پر کاروبار، دو لوگ مل کر کاروبار کر رہے ہوں، اس سے حاصل ہونے والا منافع. اور مشترکہ سرمایہ کی انجمن کی صورت میں ہونے والا کاروبار، یعنی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نیسلے کی، پروکٹر اینڈ گیمبل کی، لیور بردرز، یونیلیور کے، یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اپنا کام کر رہی ہیں، تو ان کی صورت میں ہونے والا کاروبار، یعنی ہر قسم کے کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع جو ہے وہ منافع جات میں شامل ہوتا ہے. In other words we can say. اب اس میتھڈ کی کچھ پریکاشنز ہیں، جو کچھ احتیاطیں ہیں، جن میں ہمارے پاس دو احتیاطیں ہیں. نمبر 1 ہے انتقالی ادائیگیاں یعنی کہ ٹرانسفر پیمنٹس. انتقالی ادائیگیاں کیا ہوتی ہیں؟ انتقالی ادائیگیاں یعنی کہ ٹرانسفر پیمنٹس. اور دوسری ہے اس کی غیر قانونی وصولیاں یعنی کہ اللیگل ریسیونگس. ابھی ہم نے جو میتھڈ پڑھا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں انکم میتھڈ ہم پڑھ رہے ہیں. انکم میتھڈ میں ہم نے اس کی پریکاشنز اب ہم دیکھ رہے ہیں. جو پریکاشنز ہیں اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر 1 ہے ٹرانسفر پیمنٹ اینڈ نمبر 2 از اللیگل ریسیونگس. انتقالی ادائیگیاں یا ٹرانسفر پیمنٹس کیا ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، ڈونٹ اگنور اٹ. انتقالی ادائیگیاں ایسی رقومات ہیں جو بغیر کسی محنت کے حاصل ہوں، یعنی کوئی کام کیے بغیر حاصل ہوں. یعنی انتقالی ادائیگیاں ایسی ادائیگیاں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی جدوجہد کے، بغیر کسی ایفرٹ کے حاصل ہو جاتی ہیں، اور اس شخص کو اس چیز کو کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کیا بالکل بھی محنت اسے نہیں کرنی پڑتی، وہ اس کو فری میں ملتی ہیں، فری آف سروسز وہ گین کرتا ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، اس کی ایگزامپلس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور وظائف. اس کے علاوہ اس میں پینشنز بھی شامل ہوتی ہیں. مطلب بہت ساری ایگزامپلس ہیں اس کی، میں نے یہاں پہ تھوڑی سی دی ہیں. مین پوائنٹ کیا ہے کہ انہیں قومی آمدنی میں شمار نہیں کرنا چاہیے، قومی آمدنی میں شمار نہیں کرنا چاہیے. بٹ از دا سیکنڈ پوائنٹ، غیر قانونی وصولیاں یعنی کہ اللیگل ریسیونگس. اللیگل ریسیونگس کیا ہوتی ہیں؟ اسمگلنگ، چور بازاری، رشوت ستانی، ڈاکہ زنی، یعنی غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی قومی آمدنی میں شمار نہیں کرنا چاہیے. It should not be counted in the national income. یہ ہماری پریکاشنز تھیں. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو آپ کا ہے نا انتقالی ادائیگیاں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے ٹرانسفر پیمنٹس کا. یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، ڈونٹ اگنور اٹ. میں اسٹیرک بنا دیتی ہوں جیسا کہ میں بورڈ پہ بنایا کرتی تھی، لائک دس میں اس کو ایسے اسٹیرک بنا رہی ہوں. اب ہم نے اس سے کیا کنکلوڈ کیا ہے
کہ جو انکم میتھڈ ہے، انکم میتھڈ میں ہم نے دیا ہے کہ عاملین پیدائش کے معاوضوں کو ہم نے کاؤنٹ کیا ہے، کیلکولیٹ کیا ہے. جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، فیکٹرز آف پروڈکشن کے جو ان کی پرائسز ہیں جو آتے ہیں، ان کی قیمت یا ان کے معاوضے آتے ہیں، ان سب کو سم اپ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس نیشنل انکم کی میجرمنٹ کا انکم میتھڈ آ جاتا ہے. اب وہ جو انکم میتھڈ ہے، اس انکم میتھڈ میں ہم نے لیا ہے لگان یعنی رینٹ، اور وہ کس کا معاوضہ ہے؟ زمین کے استعمال کا معاوضہ یعنی لگان ہے، اور محنت یعنی مزدور کے استعمال کا معاوضہ اجرت ہے، سرمائے کے استعمال کا معاوضہ سود ہے، اور تنظیم کے استعمال کا معاوضہ منافع جات ہے. یعنی کہ لینڈ کے اگینسٹ. Now come to the third method and the last method of this procedure to measure the national income. What is this method? کل خرچ کا طریقہ، ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ. کل خرچ کا طریقہ، ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ ہمارا کیا ہے؟ ایک سال کے عرصہ میں اشیاء اور خدمات کی خریداری پر ہونے والے کل اخراجات کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ خام قومی پیداوار. خام قومی پیداوار کیا ہے؟ گراس نیشنل پروڈکٹ، جی این پی. یعنی ایک سال کے عرصے میں اشیاء و خدمات کو خریدنے پر جو اخراجات آتے ہیں وہ جی این پی یعنی کہ خام قومی پیداوار میں شامل ہوتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ اس کے بعد خام قومی پیداوار میں سے اگر ہم مائنس کر دیں شکست و ریخت کے اخراجات یعنی کہ ڈیپریسیشن الاؤنسز. ڈیپریسیشن الاؤنسز کیا ہوتے ہیں؟ اشیاء سرمایہ کی مرمت اور توڑ پھوڑ پر آنے والے اخراجات کو ہم شکست و ریخت کے اخراجات کہتے ہیں. اور فردر ہم اس میں سے مائنس کر دیں انڈائریکٹ ٹیکسز کو یعنی کہ بالواسطہ ٹیکسز کو، اور ہم جمع کر لیں سبسڈیز کو یعنی کہ آنے کو، تو ہمارے پاس آتی ہے خالص قومی آمدنی، نیٹ نیشنل پروڈکٹ. خالص قومی آمدنی ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جی این پی میں سے ہم نے ڈیپریسیشن الاؤنسز کو مائنس کرنا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو مائنس کر دینا ہے. یعنی یہ دو چیزیں ہم نے مائنس کر دینی ہے اور سبسڈیز کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب ہم نے سبسڈیز کو ایڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ آئے گی خالص قومی آمدنی بلحاظ مصارف عاملین پیدائش. NNP net national product is equal to GNP minus depreciation allowances minus indirect taxes plus subsidies. اب اس کے اندر کون کون سے ہمارے پاس ہیڈز آتے ہیں؟ اس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے نجی صرفی خرچ یعنی کہ پرائیویٹ ایکسپینڈیچر، سرکاری صرفی خرچ یعنی کہ پبلک ایکسپینڈیچر، نجی سرمایہ کاری یعنی کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ، اور سرکاری سرمایہ کاری یعنی کہ پبلک انویسٹمنٹ. اب ہمارے پاس اس کے یہ والے ہیڈز ہیں. اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی نجی صرفی خرچ کی. نجی صرفی خرچ کیا ہے؟ آپ کا ذاتی خرچ. روزمرہ کی ضروریات پر ہونے والے اخراجات ہمارے نجی صرفی خرچ کہلاتے ہیں. جیسے آپ کی روزمرہ کی ضروریات کیا ہیں، میری روزمرہ کی ضروریات کیا ہیں. ہر بندے کی ڈیلی نیڈز میں فرق ہوتا ہے. جیسے میری ڈیلی نیڈز میں کیا ہے کہ میں نے گھر کی گروسری کو مینیج کرنا ہے، ملازمہ کی تنخواہ دینی ہے، اور بچوں کا دودھ وغیرہ یا ان کے ڈائپرز وغیرہ کے ایکسپینسز ہیں. بچے اگر وین میں اسکول جاتے ہیں تو ان کی وین کی فی ہے، ان کے اسکول کی فی ہے، ان کی بکس ہیں، اگر وہ ٹیوشن جاتے ہیں تو ان کی ٹیوشن کی فی ہے. اس طرح سے ان کے یہ ہیں. میں گاڑی میں پیٹرول ڈلواتی ہوں تو پیٹرول کے ایکسپینسز ہیں. جو میرے گھر کے بل آتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے، ان کے ایکسپینسز ہیں. مکان کا کرایہ، اگر میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں تو اس کا کرایہ بھی میں نے دینا ہے. یہ تمام ہمارے روزمرہ کی ضرورت پہ ہونے والے اخراجات ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کے کیا ہوتے ہیں اخراجات؟ آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے، آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں. آپ نے کوئی اسائنمنٹ بنانی ہے یا کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے، اس کے لیے آپ نے پیپرز وغیرہ خریدنے ہیں، پوائنٹرز، ہائی لائٹرز خریدنے ہیں. یا آپ کی اگر کسی فرینڈ کی برتھ ڈے ہے تو آپ نے اس کو کوئی گفٹ وغیرہ دینا ہے، وہ بھی یوزلی بچیاں
یا بچے اپنی پاکٹ منی سے ہی مینیج کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اس قسم کی جو اشیاء ہیں یہ ہمارے روزمرہ کے ضروریات پہ ہونے والے اخراجات کہلاتے ہیں اور ان کو ہم پرائیویٹ ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں. اس کے بعد ہے پبلک ایکسپینڈیچرز یعنی کہ سرکاری صرفی اخراجات. سرکاری اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ وہ اخراجات جو حکومت کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جو سرکاری سطح پہ کیے جاتے ہیں، سرکاری اخراجات کہلاتے ہیں. سرکاری اخراجات حکومت کیوں کرتی ہے؟ ملک کا نظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو اچھی سہولیات میسر کرنے کے لیے، لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے. تو اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے؟ ملک کی دفاع کو مضبوط بناتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ملک محفوظ ہونا چاہیے. ہم گھر بناتے ہیں تو ہم گھر میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ گھر محفوظ ہونا چاہیے، یعنی دیواریں ہماری اونچی ہوتی ہیں، لاکس کا ہم پراپر سسٹم رکھتے ہیں تاکہ کوئی چور وغیرہ نہ آئے. اس طرح ملک کا دفاع کیا ہے کہ آپ کی سرحدیں جو ہیں وہ ان پر آرمی ہر ٹائم ہائی الرٹ رہتی ہے اور ظاہر ہے آرمی کے ایکسپینسز جو ہیں وہ ٹالریٹ کرنے ہوتے ہیں. آرمی کی ٹریننگ پہ بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں ملک کی دفاع میں شامل ہوتی ہیں. امن و امان کو قائم رکھنا، امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے پولیس کا شعبہ ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں وہ اب جیسے اب آپ ڈولفن پولیس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ملک میں اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے. اب کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ٹائیگر فورس بنائی گئی ہے. مطلب اس قسم کے ایکسپینسز کیے جاتے ہیں. تعلیمی سہولیات کو میسر کرنے کے لیے اسکولس بنائے جاتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز بنائی جاتی ہیں. صحت کے لیے ظاہر سی بات ہے ہاسپٹلس بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کی ریکریشن کے لیے، ان کی تفریح کے لیے پارکس وغیرہ بنائے جاتے ہیں. تو ان تمام ہیڈس پر ہونے والے اخراجات سرکاری صرفی اخراجات کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے نجی سرمایہ کاری. نجی سرمایہ کاری کیا ہے؟ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہے. ذاتی کاروبار وہ کیسے کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے کام کر رہا ہے نا، یعنی کہ وہ کوئی بھی شخص ذاتی کاروبار کرنے کے لیے اس کا سب سے پہلا موٹیو کیا ہوتا ہے، اس کی موٹیویشن کس چیز سے ملتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کرنا ہے، اس کو جلد از جلد امیر ہونا ہے، اس کو اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف سٹائل دینا ہے، اس کو اپنا لائف سٹائل امپروو کرنا ہے. جیسے کوئی شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی شخص جوتے کا کاروبار کرتا ہے. اگر کوئی شخص دہی بلے کی ریڑھی بھی لگا رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی کاروبار ہے. اگر کوئی شخص سبزی کا ٹھیلا لگا رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی کاروبار ہے. نئے کارخانے لگانا، کچھ لوگ مکان بنا کر بیچتے رہتے ہیں، وہ ان کا بزنس ہوتا ہے. کچھ لوگ گاڑیوں کا شو روم بناتے ہیں، وہ گاڑیاں سیل کرتے رہتے ہیں، وہ ان کا بزنس ہوتا ہے. یہ سب کچھ لوگ جو ہے فارمز وغیرہ بناتے ہیں. کچھ لوگ کیٹلز کا بزنس کرتے ہیں کہ مویشیوں کو بڑا کرتے ہیں، پھر ان کو سیل کرتے ہیں، پھر ان کو بڑا کرتے ہیں، پھر ان کو سیل کرتے ہیں. جیسے اب بڑی عید آ رہی ہے تو اس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی عید پر کیا ہونے والا ہے کہ جو گاؤں دیہاتوں سے سارا سال زمینداروں نے محنت کی ہے، انہوں نے کس چیز پہ محنت کی ہے؟ انہوں نے بھیڑوں پہ، بکریوں پہ اور گائے پہ، بچیاں وغیرہ پر محنت کی ہے، ان کو بڑا کیا، ان کو اچھا کھلایا پلایا ہے تاکہ وہ اپنی محنت کا پھل بڑی عید پہ پا سکیں اور ان کے جانور اچھی داموں بک جائیں. اس کے بعد ہے سرکاری سرمایہ کاری. سرکاری سرمایہ کاری کیا ہے؟ عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر نئے پروجیکٹ پر ہونے والے اخراجات. عوام کے لیے حکومت جو ہے وہ بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیا جا سکیں، عوام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جا سکے، ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے. ان کی معیار زندگی کو بلند بنانے کے لیے، ان کی معیار زندگی کو پہلے سے بہتر بنانے کے لیے حکومت جو ہے وہ نئے نئے پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے. اور جن میں یہ سرکاری صرفی خرچ والے بھی پروجیکٹس شامل ہیں. اس کے علاوہ میگا پروجیکٹس بھی آتے ہیں جن میں سڑکیں بنائی جاتی ہیں، موٹر ویز بنائے جاتے ہیں، نہریں بنائی جاتی ہیں، پل بنائے جاتے ہیں، ڈیم بنائے جاتے ہیں، کارخانے بنائے جاتے ہیں. یعنی حکومت جو ہے وہ بہت سارے اس طرح سے اخراجات کر رہی ہوتی ہے. میگا حکومت کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ لارج اسکیل پہ ہوتی ہے، میگا لیول پہ ہوتی ہے. لیکن ایک عام شخص کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑے چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہوتا. تو ایک ظاہر ہے ایک عام شخص جو ہے وہ کم لیول پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جیسے کہ میں ہوں تو میں ایک چھوٹے پیمانے پر سرمایہ کاری کروں گی، لیکن اگر گورنمنٹ کو دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، ان کے پاس سرمایہ کے زیادہ ذرائع ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرتے ہیں. آج ہمارا میجرمنٹ آف دا نیشنل انکم والا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہمارا جو ٹاپک تھا چیپٹر نمبر 1 سے تھا اور ٹاپک نیم تھا میجرمنٹ آف دا نیشنل انکم اینڈ اٹ ہیز 3 میتھڈس. اس کے 3 میتھڈس تھے. کون کون سے 3 میتھڈس تھے اس کے؟ ابھی میں نے آپ کو پڑھائے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے پروڈکٹ میتھڈ جو میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا کہ پیداوار کا مجموعہ.
اس کے بعد آج ہم نے 2 میتھڈس پڑھے ہیں، جن میں نے پڑھا ہے انکم میتھڈ پڑھا ہے، اور انکم میتھڈ میں ہم نے کیا لیا ہے؟ انکم میتھڈ میں ہم نے عاملین کے معاوضوں کا مجموعہ لیا ہے، اور جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عاملین پیدائش کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیسے وہ معاوضے کماتے ہیں۔ اور اس طرح سے عاملین پیدائش کا ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور وہ کیسے معاوضے کماتے ہیں، ان کے معاوضوں کی جو حاصل کردہ ان کو رقومات ہیں وہ کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو تھرڈ میتھڈ پڑھا ہے وہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ ہے، یعنی کہ کل خرچ کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے۔ ہم نے کتنے میتھڈس پڑھے ہیں؟ ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں نیشنل انکم کی میجرمنٹ کے 3 میتھڈ۔ کون کون سے میتھڈ ہیں؟ فرسٹ میتھڈ ہے پیداوار کا مجموعہ، یعنی کہ بازاری قیمت کے لحاظ سے پروڈکٹ میتھڈ ہے، جس میں ہم نے اشیاء و خدمات کی مالیت کو لیا، اور اشیاء و خدمات ہم نے لی ہیں زرعی شعبے کی، صنعتی شعبے کی، کاروباری اداروں کی اور خدمات فراہم کرنے والے افراد کی۔ اس کے بعد ہم نے لیا ہے آمدنیوں کا مجموعہ، جو کہ ہم نے لیا ہے عاملین کے معاوضوں کے مجموعہ کے لحاظ سے، یعنی کہ انکم میتھڈ ہے۔ یہ عاملین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ، یعنی اس میں ہم نے فیکٹرز آف پروڈکشن لیے ہیں اور فیکٹر آف پروڈکشن کی پرائسز لیے ہیں۔ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم لیا ہے، یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینور، اور کورسپونڈ اس کے ہمارے پاس فیکٹر پرائسز آ رہی ہیں، لگان، اجرت، سود اور منافع جات، رینٹ، ویج، انٹرسٹ اینڈ پروفٹس۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ میتھڈ ہے کل خرچ کا طریقہ، ایکسپینڈیچر میتھڈ یا ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خالص قومی آمدنی کے لحاظ سے ٹوٹل ایکسپینسز ایک کنٹری میں کیا ہوتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا نجی صرفی خرچ کیا ہے، سرکاری صرفی خرچ کیا ہے، نجی سرمایہ کاری کیا ہے اور سرکاری سرمایہ کاری کیا ہے۔ یعنی ہم نے اس میں دیکھا ہے پرائیویٹ کنزمپشن کو، پبلک ایکسپینڈیچرز کو یا کنزمپشن کو، پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو اور پبلک انویسٹمنٹ کو۔ یعنی نیشنل انکم کا ہمارا اب یہ والا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ہم نے اب تک اس چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نیشنل انکم کی ڈیفینیشن دیکھی تھیں، اس کے بعد ہم نے نیشنل انکم کے ڈفرینٹ کانسیپٹس دیکھے تھے، جو کہ ویریس کانسیپٹس آف نیشنل انکم تھے، اور آج کا ٹاپک ہمارا اس سلسلے کا تھرڈ ٹاپک تھا اور لیکچر 6 ہے، جس میں ہم نے دیکھے ہیں کہ میجرمنٹ آف دا نیشنل انکم کے ہاؤ ٹو میجر دا نیشنل انکم، آپ قومی آمدنی کی کیسے پیمائش کر سکتے ہیں، قومی آمدنی کو آپ کیسے ماپ سکتے ہیں۔ Students, again I'm saying this, your feedback is very much necessary. I need your feedback. If you will not respond, how can I bring any improvement in my lecture delivery? How can I make your concepts more clear? This is only be possible with your feedback. اگر آپ اپنا response نہیں دیں گے، feedback نہیں دیں گے تو I'm sorry, I can't do it better. اور مجھے بھی ایکٹیو رکھنے کے لیے، ریفریشنگ رکھنے کے لیے، انرجیٹک رکھنے کے لیے آپ کے فیڈ بیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ یوٹیوب چینل اپنا سبسکرائب کریں۔ آپ اگر یوٹیوب اوپن کریں، وہاں پر آپ چینلز پر جائیں گے، چینلز پر آپ کو آپ وہاں پہ جا کے ڈی ایم آر ٹائپ کریں گے تو آپ کو ڈی ایم آر کالج کا یوٹیوب چینل نظر آ جائے گا، اور آپ جب اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اس سے لنک چینلز نظر آ جائیں گے، جو کہ آپ کے کالج کے جتنے بھی سبجیکٹس آپ کے کالج میں پڑھائے جاتے ہیں ان تمام سبجیکٹس کو وہ کمپرائز کرتے ہیں، اور ان کے مطابق وہ چینلز بنائے گئے ہیں۔ جس طرح میرا جو چینل کا نام ہے وہ اکنامکس، اس کا وہ گرین کلر اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہے اور ای لکھا ہوا ہے، اس کا انگلش والوں کا بھی ای ہی لکھا ہوا ہے، اور میرا آ رہا ہے اکنامکس ڈپارٹمنٹ۔ یعنی ایک مین چینل ہے، اور مین چینل پہ سب کچھ اپلوڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس میں سے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، اس لیے آپ کی ویزیبلٹی کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ مین چینل کے ساتھ باقی کے چینلز کو کنیکٹ کیا گیا ہے، لنک کیا گیا ہے۔ یعنی جو میرا آپ یوٹیوب میں جائیں گے، وہاں پر آپ یوٹیوب کو اوپن کریں، وہاں پر آپ چینلز کو کلک کریں، اور وہاں پر سرچ میں آپ نے لکھنا ہے ڈی ایم آر، دبئی محل روڈ کالج، تو آپ کو ڈی ایم آر کالج کا چینل نظر آ جائے گا، آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ چینلز بھی نظر آ جائیں گے،
آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ اکنامکس والے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے آپ کا لیکچر ہوتا ہے، ہوپ فلی کہ آپ بہت اچھے طریقے سے میری بات کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے۔